नाजरीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गैब की बातें न्यूयॉर्क से लाइव आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हैं। हज़रत, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था जो वक्त की कमी की वजह से जिसके बारे में हम पिछले प्रोग्राम में बात नहीं कर सके, वो था जिन्नात का जी। और जिन्नात की अफजाइश के बारे में। इसके बारे में हमें कई सवालात भी आए थे कि जिन्नात की जो अफजाइश होती है, इंसानों को तो ज़ाहिर शादियाँ होती हैं, मर्द और औरत का इख्तलात होता है जिसके नतीजे में आगे औलाद चलती है, तो क्या जिन्नात की भी आपस में शादियाँ होती हैं? और अगर इनकी शादियाँ होती हैं तो वो इसी तरह होती हैं जिस तरह हमारी होती हैं, कि जिस तरह हमारे माशाल्लाह मेहंदी है, बारात है, वलीमा है, धूम धड़का है, आतिशबाजी है, तो आया ये भी इसी तरह और खुशी का इजहार करते हैं अपनी शादियों पे? तो ये अच्छा सवाल है कि बिल्कुल सही है कि जिन्नात भी ऐसी जैसे इंसान एक मखलूक है और उनकी इसी तरीके से ख्वाहिशात हैं, और वो भी जब शादी करते हैं तो इसी तरीके से जैसे हमारे यहाँ एक नज़म है वो भी अपनी रसूमात को पूरा करते हैं और बाकायदा उनका निकाह होता है, शादी होती है, रुखसती होती है और उसी जो है मिलाप के नतीजे में औलाद पैदा होती है। अलबत्ता ये है कि जैसे कि हदीस में आता है कि वहाँ उनकी 1 और 9 की निस्बत है। हमारे यहाँ अगर 1 बच्चा पैदा होता है तो उनके यहाँ 10 पैदा होते हैं, तो क्या कि 9 बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला एक नज़म रखा है। तो फैमिली प्लानिंग का उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कंसेप्ट नहीं। खैर उनके अपने एतबार से फैमिली प्लानिंग है, तो उनके यहाँ तो उम्रों का इतना बड़ा तनासुब होता है कि उनके 90 साल का जो वो भी बच्चे ही कहलाता है। अच्छा, जबकि हज़ारों साल उनकी उम्रें होती हैं, सैकड़ों साल उम्र होती है, तो 90 साल का भी वो कहता है, अपने आप को बच्चे ही कहता है। तो ये हालत है उनकी। तो इस वजह से वो इसी अफजाइश नसर निकाह ही के नतीजे में होती है और आपस में उनके यहाँ भी इसी लेवल के एतबार से निकाह होते हैं जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि भी ये ऊपर के ख़ानदान के लोग हैं, अदना हैं, ये आला हैं, औसत हैं, उनके यहाँ भी यही दर्जा बंदी होती है और उसी एतबार से वो रिश्तों की यहाँ उनके यहाँ कबूलियत होती है, उसी एतबार से उनके निकाह किए जाते हैं। अच्छा हज़रत, रूहानियत के बारे में भी हमें बहुत से सवाल आते हैं कि रूहानियत क्या चीज़ है, और जिस तरह हमने अपना जो हमारे प्रोग्राम का प्रोमो था उसमें भी हमने कहा था कि नबियों को तो अल्लाह ताला वही के ज़रिए चीज़ें बताते हैं, अपना इल्म उनके साथ जो भी शेयर करते हैं, और जो अल्लाह के नेक वली हैं उनको इल्हाम और कशफ के ज़रिए बताते हैं। तो ये ज़रा हमारी नाज़रीन के लिए बताइए कि इल्हाम और कशफ क्या चीज़ है? असल में ये बात सही है। असल में अल्लाह अपने नेक बंदों को एक बसीरत की आँख अता फ़रमाते हैं। इसलिए सही बुखारी की हदीस है, इत्तक़ू फ़िरासतल मोमिनी फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फ़िरासत से डरो इसलिए कि वो नूर की आँख से देखता है। तो ये ख़ास एक नूर बसीरत होता है जो कसरत इबादत, कसरत ज़िक्र व तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला के साथ एक सच्चे ताल्लुक़ के नतीजे में उनको अता किया जाता है। तो वो नूर बसीरत से वो देखता है। तो उस नूर बसीरत में अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी चीज़ें जो बाद में आने वाली उन पर ज़ाहिर फरमा देते हैं। अंबिया कराम पर तो वही के ज़रिए से ये चीज़ें वाज़ेह की जाती हैं, उनके पास तो फरिश्ते आते हैं और फिर नबी की जो ख़बर और पेशन गोई वो तो बिल्कुल एग्जैक्ट 100% होती है। वली को जो कशफ के ज़रिए से एक धुंधला सा तसव्वुर वाज़ेह कर दिया जाता है, उसके दिल में इल्क़ा कर दिया जाए तो ये इल्हाम है, और अगर ज़ाहरी मुशाहदा करा दिया जाए एक मिसाली शक्ल में किसी चीज़ का, वो एक कशफ है जो उन पर ज़ाहिर हो जाता है। तो ये सिर्फ़ इशारा होता है, उसके बाद उन जो बुज़ुर्ग हैं, जो वली हैं, उनके बाद फिर उनकी अपनी सोच होती है जो कि वो उसको इंटरप्रेट करते हैं उस इशारे को? नहीं, वो इशारे में वजाहत हो जाती है कि इशारा किस बात का है, किस बारे में इशारा दिया गया, वो उसी तफसीर ही के अंदर। मसलन बाज़ दफ़ा मुशाहदाती शक्ल, एक मिसाली शक्ल में बाद का वाक़या ज़ाहिर कर दिया गया एक शख्स का, तो वो एक कशफ की निगाह से उसको देख लेते हैं और उसके बारे में बता देते हैं कि ऐसा हो सकता है, और इल्हाम में उनके दिल के अंदर एक बात उतार दी जाती है, तो उस इल्हाम की उस तफसील से वो आगे ख़बर दे देते हैं कि ऐसा हो सकता है। अच्छा सर, बाद औलिया और बहुत बड़े बुज़ुर्ग, बड़े नाम हैं जिनके बारे में मशहूर है कि वो क़ुबूर का कश्फ कर लेते हैं, यानी उनको पता चल जाता है कि जो अहले कब्र है उनकी क्या हालत है। तो वो उनको क्या एक्चुअली नज़र आता है कि या वो भी कोई इशारा ही दिया जाता है? उसमें वही मैंने जैसे बताया कि एक मुशाहदाती सूरत होती है, जैसे कब्र के पास जाके वो जब वो मुराक़बा करते हैं तो वही बसीरत की आँख जो अल्लाह ने उनको अता की, तो उससे वो अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के अहवाल को ज़ाहिर कर देते हैं कि वहाँ मैयत किस हाल में, अगर अच्छे हाल में है तो उस हाल को ज़ाहिर कर दिया जाता है,
اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں، بس اوقات ایگزیکٹ وہی جو کیفیت اندر ہو رہی ہے اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بے عینی وہی کیفیت ظاہر نہیں کی جاتی، بلکہ خود اس کے قلب کے اوپر، اس ولی کے قلب پر ایک تسکین کی بارش نازل ہونے لگتی ہے، اس تسکین کی سکینے کی بارش سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ اچھے حال میں ہے، یا یہ کہ اس کو ایک الجھن محسوس ہونے لگتی ہے، تکلیف محسوس ہونے لگتی ہے، اس سے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ صاحب قبر گرفتار ہے۔ تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو دونوں صورتیں ہیں، بعض دفعہ وہاں کی تفصیل واضح ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کیفیت سے اندازہ لگا لیتے ہیں۔ اچھا حضرت، مراقبے کے بارے میں ذرا فرمائیے جی، کہ یہ کوئی فن ہے یا یہ کوئی کیفیت ہے، اور یا وہ کس طرح وہ کیفیت آتی ہے کسی میں کہ وہ مراقبے میں چلا جائے اور اللہ سے ان کی تار جڑ جائے اور ڈائریکٹ اللہ سے ان کی بات ہو جائے؟ اصل میں مراقبہ یہ تصوف اور سلوک کی لائن کی ایک تربیت ہے، یہ مراقبہ۔ اس مراقبے مختلف طرح کے مراقبے ہوتے ہیں، بعض دفعہ اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ ہے، تو وہ شیخ جو ہے وہ اس مرید کی حالت کو دیکھ کر مراقبہ متعین کرتا ہے۔ اگر دیکھتا ہے کہ اس کو اللہ نے بہت سی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں تو اس کو نعمتوں کا مراقبہ دیا جاتا ہے، کہ وہ تصور کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں کتنا ناقص ہوں، میں اس قابل کہاں کہ خدا کی نعمتوں کا مستحق بنتا، لیکن اللہ نے اپنی لطف و عنایت سے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں، تو نعمتوں کا مراقبہ کرتا ہے۔ بس اوقات کو غافل ہے تو اس کو مراقبہ موت دے دیا جاتا ہے، کہ وہ تصور کرتا ہے کہ جیسے میں مر گیا ہوں، مجھے جو ہے میری تجہیز تکفین ہو رہی ہے، غسل دیا جا رہا ہے، قبر میں اتارا جا رہا ہے، وہاں مر کر نکیر آ گئے، تو یہ تربیت کا ایک طریقہ ہے مراقبہ۔ تو اس مراقبے کے ذریعے سے انسان اپنی جو ہے احوال کی تربیت کرتا ہے، اور اس مراقبے میں ہی وہ پھر سوچتا ہے مختلف چیزیں۔ بعض دفعہ جو ہے وہ اس کو مراقبہ دیا جاتا ہے تواضع کا، کہ اپنے آپ کو بالکل مٹی سمجھے، میں تو مٹی ہوں اور مجھے حق ہی نہیں ہے کہ میں تکبر کا سر اٹھاؤں، تو اس کی تربیت کے طور پہ وہ یہ مراقبہ۔ تو اس لیے یہ مراقبہ اصل میں ایک خیال اور تصور باندھا جاتا ہے، اور احادیث میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم اپنے نفس کو دنیا کے اندر تم ایسے رہو کہ جیسے مسافر رہتا ہے، اور تم اپنے آپ کو جو مردوں میں شمار کرو، اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرو، تو عد فی نفس کا فی موتاکم، اپنے مردوں کے اندر اپنے آپ کو شمار کرو۔ یہ گویا کہ ایک طرح کی مراقبے کی تعلیم تھی، کہ تم اپنے آپ کو تصور کرو کہ میں مردہ ہوں، میری کوئی حقیقت نہیں ہے، اور میں بے بس ہوں اور قبر کے اندر ڈالا جا رہا ہوں۔ تو یہ بھی ایک قسم کی سبمیشن ہے، سب بالکل کہ مکمل طور پہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو حاضر کر دینا۔ بالکل، تو اس تربیت کا اچھا حضرت، کچھ ای میلز ہمیں آئی ہیں بیعت کے بارے میں۔ جی، لوگوں نے کہا ہے کہ جو پیروں سے یا بزرگوں سے بیعت کی جاتی ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور کچھ نے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ جب آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق عام کر سکتے ہیں تو اس واسطے کی کیا ضرورت یا کیا اہمیت ہے۔ اور اس میں ایک پنجابی کا مجھے شعر بھی یاد آ رہا ہے، جو کہ پتہ نہیں غالباً بابا بلے شاہ کا ہے، کہ تینوں ول کڈن دا ول نہیں، وہ دے ول جائیں جینوں ول کڈن دا ول سائی، کہ تمہارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں اور تمہیں وہ دور کرنی نہیں آتی، اس کے پاس جانا جس کو ملکہ ہے اس کے اوپر، اور جس کو طریقہ آتا ہے یہ خرابیاں دور کرنے کا۔ تو اس کے بارے میں ارشاد اصل فرمائیے۔ میں سیدھی سی بات ہے کہ دیکھو، سرجن جو ہے، گردے کی پتھری نکالنے والا سرجن اپنا آپریشن نہیں کر سکتا، اس کو اپنے گردے کی پتھری نکلوانے کے لیے کسی دوسرے سرجن کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ تو سیدھی بالکل اسی طریقے سے انسان اپنی روحانی بہت سی بیماریوں کے لیے اس کو کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس لائن کا ماہر جو اس لائن کا ماہر ہے، تو وہ اس کی مدد کرے گا۔ تو اس لیے بیعت کا جہاں تک معاملہ ہے، بیعت سنت ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طرح کی بیعتیں ہوتی تھیں۔ ایک تھی بیعت اسلام، یعنی کفار آ کے مسلمان جب ہوتے تو بیعت اسلام کرتے تھے۔ دوسری ہوتی تھی بیعت جہاد، یعنی میدان جہاد میں اترنے کے لیے بیعت الموت کی جاتی تھی، یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسری بیعت طریقت ہوتی تھی، جس کو بیعت احسان کہہ سکتے ہیں، بیعت تزکیہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ اعمال صالحہ کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا عہد ہوتا تھا، یہ تیسری بیعت ہوتی تھی۔ چاہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ ابن صامت، عبادۃ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اس بات پر بیعت کی کہ نیک اعمال کریں گے اور برے اعمال سے بچیں گے۔ اب دیکھیے، یہ جو بیعت جو ذکر کی کہ بخاری شریف میں، یہ بیعت اسلام نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ اکرام بیعت کر رہے ہیں، وہ آلریڈی مسلمان ہیں۔ اور بیعت جہاد نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس میں موت اور جہاد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اعمال صالحہ کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کا عہد، اس پر بیعت ہو رہی ہے۔ تو معلوم ہے یہ بیعت طریقت ہے جو صوفیہ اکرام جو ہے وہ خانقاہوں کے اندر رائج ہے،
اور یہ بیعت اس لیے کہ یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیعت طریقت بدعت ہے، یہ بعد کے وقت کے اندر جاری ساری، ایسا نہیں ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو اس وقت بیعت طریقت نہ بولتے ہوں، لیکن اس کی حقیقت اس وقت موجود تھی۔ چنانچہ اسی طریقے سے سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے فرمایا کیا ہو گیا تمہیں کہ تم میرے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو صحابہ کہتے کہ ہم حیران ہو گئے، کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو آپ پر سے بیعت کر لی ہے، ہم تو بیعت اسلام بھی کر چکے ہیں اور بیعت علی الموت بھی کرتے ہیں، تو آپ کس بیعت کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے ہاتھ بڑھایا، فرمایا کہ اس بات پر بیعت کرو کہ ہم جو شرک نہیں کریں گے، ہم نیک اعمال کریں گے، ہم جو ہے وہ گناہ نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، تہمت نہیں لگائیں گے۔ آپ نے سارے وہی الفاظ کہلوائے کہ جو الفاظ بیعت طریقت میں آج صوفیہ کرام کہلواتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بیعت طریقت اور بیعت احسان یہ بالکل یہ احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور سورہ ممتحنہ کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس بیعت کو بدعت کہنا یہ لا علمی ہے، نادانی ہے۔ اچھا حضرت، اس میں یہ کیا ضروری ہے کہ اگر آپ ایک پیر کو پکڑیں، ان سے بیعت کریں، تو پھر آپ ایک ہی پیر پکڑ سکتے ہیں، یا آپ ایک سے زیادہ جو راہبر چننا چاہیں اور ان کے ہاتھ پہ بھی بیعت کر سکتے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی جسمانی صحت و عافیت کے لیے ایک فیملی ڈاکٹر بناتے ہیں، وہ فیملی ڈاکٹر جو آپ کی ساری ہسٹری سے واقف ہے، وہ آپ کو دوا دیتا ہے۔ اب آپ اپنی بیماری کے لیے جگہ جگہ ڈاکٹر بدلتے رہیں گے تو آپ صحت نہیں پائیں گے، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ روحانی علاج ہے، انسان اپنی روحانیات کا علاج کرتا ہے، کبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، یہ ساری رذائل کو دور کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس کے لیے بھی ایک روحانی طبیب متعین کیا جاتا ہے، اور وہ روحانی طبیب آپ کی پوری ہسٹری سے واقف ہے اور آپ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے اعمال و اشغال آپ پر لگاتا ہے اور آپ کی جو اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے عملی طور پر ایک ہی شخص ہے جو آپ کو منزل پہ پہنچائے گا۔ زیادہ ڈاکٹر بنائیں گے تو آپ کو صحت ملنا دشوار ہوگی، اسی طرح زیادہ شیخ بنا لیں گے تو آپ کو روحانی ترقی کنفیوز ہوں گے آپ، کنفیوز ہوں گے تو مناسب نہیں ہو۔ تو ایک ہی پیر کو پکڑیں شیخ کو پکڑنا اور ان کی شیخ کو اور ان کی باتوں پہ پورا، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ شیخ جو ہے صحیح العقیدہ ہو، یہ نہ ہو کہ شرک بدعت کے اندر مبتلا ہو، یا خدا نہ خواستہ آپ کو جو ہے وہ اس راستے سے لے کے خدا کے راستے سے ہٹا دے، جیسا کہ آج کل جو ہے دنیا کے اندر ڈپلیکیٹ شیخ اور پیر بھی بنے ہوئے ہیں۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ ڈپلیکیٹ اسی کی ہوتی ہے جس کا جینون مارکیٹ میں ہوتا ہے، لہٰذا صحیح شیخ اور پیر ڈھونڈنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے منزل پر پہنچنا چاہیے۔ اچھا حضرت، وقت ختم ہونے والا ہے، اس سے پہلے میں تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں، معافی کا درخواست گار ہوں ناظرین سے کہ آپ کی کالز آج تھرو نہیں ہو سکیں، ایک ٹیکنیکل مسئلہ تھا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، ہمارے حضرت بھی انسان ہیں۔ اللہ کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اللہ کی ذات کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ ہم بھی اللہ سے درخواست گزار ہیں کہ ہماری مشکلات بھی دور کریں۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر معذرت خواہ ہوں، انشاءاللہ اگلے اتوار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس امید کے ساتھ کہ آپ کی دعائیں اور آپ کی نیک خواہشات ہمارے ساتھ رہیں گی، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ پریشانی سے محفوظ اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق دیجیے۔ اگلے اتوار انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ محمود اوان اور مفتی منیر احمد اخون کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔